सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक पाकिस्तानी जासूस की दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है भगोड़ा। और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरा ख्याल है ये सारा सांपों का ख़ानदान है, मैं हंसते हुए बोला। बहरहाल उसकी कसम से मेरा समुंदर के रास्ते जाना क्यों कर मुश्किल साबित हुआ। उसी वक्त ठाकुर कमरे में दाखिल हुआ और हमें गुफ्तगू में मशगूल देखकर खामोशी से बैठ गया। शीशनाग ज़ेर ज़मीन दुनिया का एक बड़ा नाम है। मुंबई ज़ेर ज़मीन वर्ल्ड पर आजकल सेठ रविंदर नाथ की हुक्मरानी है और शीशनाग उसका दायां बाजू समझा जाता है। आपका अम्बाला से दिल्ली पहुंचना और फिर वहां से भी फरार होना इस बात को जाहिर करता है कि आपका रुख मुंबई की तरफ है। अगर आप अम्बाला से दिल्ली के बजाय जालंधर का रुख करते तो आपका इरादा पहाड़ी रास्ते से सरहद अबूर करने का होता। अब तो एक औसत दर्जे की ज़हनियत का मालिक भी समझ सकता है कि आप मुंबई का रास्ता ही इख्तियार करेंगे और आपके स्वागत के लिए उन्होंने पहले से मुंबई में तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। एक रविंद्र नाथ गिरोह ही तो मुंबई में नहीं रहता ना। मुंबई तो जराइम पेशा अफराद का गढ़ है। ठीक कहते हो, इंस्पेक्टर का इत्मीनान बरकरार था, लेकिन उन जराइम पेशा अफराद के रवाबित एक दूसरे से बहुत रासिख होते हैं। मुखालफत के बावजूद किसी तीसरे यानी बाहर के आदमी के लिए ये एक हो जाते हैं। तो इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? इस सूरत में मेरा मशवरा है कि आप कम अज़ कम 1 माह तक मंजर आम से हट जाएं ताकि आपकी तलाश का काम सर्द पड़ जाए। उसके बाद आप किसी भी रास्ते इंडिया से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान मैं कोशिश करूंगा कि किसी एतबार वाले आदमी के साथ मिलकर आपके लिए नकली कागजात तैयार करवा दूं और यूं आप बड़ी आसानी से इंडिया से किसी दूसरे मुल्क हवाई रास्ते से जा सकते हैं और फिर वहां से पाकिस्तान पहुंचना बिल्कुल आसान होगा। जहां तक ताल्लुक है छुपकर महीना गुजारने का, इसके लिए मेरी नज़र में ठाकुर की हवेली बिल्कुल फिट है। ये हुई ना बात। ठाकुर जो खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अकबर खान की चुप होते ही उसकी तायद में नारा लगाते हुए बोला, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, क्यों? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घरेलू हालात से वाकिफ़ नहीं। यहाँ पर मेरा एक एक मिनट जैसे सदियाँ बनकर गुजर रहा है। मेरे बस में हो तो मैं उड़कर घर पहुँच जाऊँ। अगर ये बात है तो फिर आपकी मर्ज़ी। इंस्पेक्टर कंधे उचकाता हुआ बोला, मैंने आपसे मुंबई पहुंचाने का वादा किया है और कल तक इंशाल्लाह मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। उसके जवाब में मैं कुछ न बोल सका क्योंकि शेव के लिए साबुन लगाने के बाद गुल्लू उस तरह संभाल चुका था। थोड़ी देर के बाद जब गुल्लू ने एक दस्ती आईना मेरे सामने पकड़ा तो एक लम्हे के लिए मैं खुद को भी ना पहचान सका। वैसे आपको खुद इस चीज़ का ख्याल नहीं आया था? मुझे हैरानी से अपना चेहरा तकते देखकर अकबर खान मुस्तफसिर हुआ। आया था लेकिन मौका ना मिल सका। गुल्लू, बाहर गाड़ी में रखा सूट उमर भाई के लिए निकाल लाओ। जी सर, कहकर गुल्लू बाहर निकल गया। ये काबिल एतमाद है? उसके कमरे से निकलते ही मैंने इंस्पेक्टर अकबर खान से पूछा। बिल्कुल, ये पुलिस का एक काबिल एतमाद मुखबिर है और बाकायदा तनख्वाहदार सिपाही है, लेकिन इसने कभी वर्दी नहीं पहनी। अपनी तनख्वाह से ज़्यादा ये हजाम के काम में पैसे कमा लेता है। मेरे लिए ये बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और मैंने मुस्तकिल इसे अपने लिए मुख्तस किया हुआ है। मेरी कोई भी बात उससे मख्फी नहीं। इसके कारामद होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेठ हरिचरण दास की बेटी को एक नज़र देखकर इसने पहचान लिया। हालांकि असूलन एक इंस्पेक्टर होने के नाते मुझे उसे पहचानना चाहिए था, लेकिन उसका फ़ोटो देखने के बावजूद मैं उस पर ध्यान न दे सका। शीतल को उसने किस वक्त देखा? मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ। अगर सेठ हरिचंद की बेटी का नाम शीतल है तो उसको गुल्लू ने अभी बाथरूम जाते हुए देखा था। मैं उसे ठाकुर की कोई रिश्तेदार समझ रहा था। इंस्पेक्टर वजाहत करते हुए बोला, वैसे ये यहाँ पहुंची कैसे? ये मेरे साथ यहाँ आई है। मैंने ठाकुर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, आपके साथ? मगर कैसे? और उसके इस्तफसार पर मैंने मुख्तसरन शीतल की कहानी सुना दी। रघु दादा, वही दिल्ली के मशहूर दादा के मुतल्लिक कह रहे हो ना? शायद वही हो। मैंने इस बात में सर हिलाया। क्या आप उसकी मकान की निशानदही कर सकते हैं? इंस्पेक्टर अकबर खान बेचैनी जाहिर करने लगा। क्यों नहीं, मैं एतमाद से बोला। आप कागज़ पेंसिल ला दें, मैं आपको उस जगह का मुकम्मल नक्शा बना कर दे सकता हूँ। अभी लो। इंस्पेक्टर जल्दी से खड़ा हो गया।
اس کا ارادہ شاید اپنی کار سے پینسل کاغذ لانے کا تھا، مگر گلو کو کمرے میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، گلو، سوٹ ادھر کرسی پر رکھو اور بھاگ کر گاڑی سے پینسل کاغذ نکال لاؤ۔ جی سر، کہہ کر گلو ایک مرتبہ پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس مرتبہ وہ بہت جلدی واپس لوٹا۔ اس نے ایک نوٹ بک اور ایک پین لا کر اکبر خان کے حوالے کیا، جو اس نے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے نوٹ بک کھول کر ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اندازے سے ٹھاکر کی بستی رامپورہ سے رگھو دادا کے اڈے تک کا خاکہ سا تیار کر دیا۔ بعض جگہوں پر میں نے ضروری اندراج بھی کر دیے۔ اس دوران انسپکٹر اکبر خان بے چینی سے پہلو بدلتا رہا، اور یہ بے چینی اس بات کی غماز تھی کہ رگھو دادا کی موت کا کارنامہ وہ اپنے نام سے کیش کروانا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کر نوٹ بک اس کے حوالے کی، اس نے جھپٹ کر نوٹ بک پکڑ لی اور جلدی جلدی اس پر نگاہ دوڑانے لگا۔ ایک دو جگہوں کے متعلق مجھ سے استفسار کرنے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر نوٹ بک جیب میں ڈالی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمر بھائی، ابھی آپ مجھے اجازت دیں، کل انشاءاللہ میں سویرے آ جاؤں گا، پھر ممبئی کی طرف چلیں گے۔ کھانا تو کھا کر جائیں۔ ٹھاکر جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا جلدی سے بولا، نہیں ٹھاکر صاحب، کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں نے پرخلوص پیشکش کی۔ آپ کی مدد کی ضرورت تو تھی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کوئی پولیس والا آپ کو پہچان نہ لے اور ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں اجازت۔ انسپکٹر اور گلو ہم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ پتر، آپ جلدی سے نہا لیں، بھوجن تیار ہے، صرف آپ کا انتظار ہے۔ میں بس یوں گیا اور یوں آیا، میں چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی انسپکٹر اکبر خان کا لایا ہوا سوٹ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں مجھے ٹھاکر کا ایک ملازم کمرے کی جانب آتا ہوا ملا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ سا پکڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا، صاحب جی، تھانے دار صاحب نے آپ کے لیے جوتے بھیجے ہیں۔ اچھا، کمرے میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اور وہ سر ہلاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خوب جی بھر کر نہانے کے بعد میں نے سوٹ پہنا۔ وہ حیران کن انداز میں مجھے فٹ تھا۔ واقعی اکبر خان کا مشاہدہ غضب کا تھا۔ ٹائی باندھنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا تھا، اس لیے وہ لپیٹ کر میں نے جیب میں ڈال لی۔ پستول اور رقم میں دوسرے کوٹ کی جیب میں منتقل کرنا نہیں بھولا تھا۔ کمرے میں شیتل بن ٹھن کر میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے للیتا سے شلوار قمیض لے کر پہن لی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ہم دونوں کھانے کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ پورا خاندان ہم دونوں کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ستائش کے آثار بڑی شدت سے ابھرے تھے۔ آؤ پتر، بیٹھو۔ ہمیں دیکھتے ہی ٹھاکر نے کہا، بڑی دیر کر دی۔ ہاں انکل، میں مسکراتا ہوا بولا، بس ذرا لش پش نکال رہے تھے۔ واحے گرو کی کرپا سے آپ دونوں ہر لباس میں اچھے لگتے ہو پتر، ٹھاکر پرخلوص لہجے میں بولا۔ یہ آپ کی خوبصورت نظر کا کمال ہے ٹھاکر چچا، میں ممنونیت سے بولا۔ اسی وقت ایک ملازم ٹیبل پر ہمارے آگے کھانا چننے لگا۔ چچا، ڈاکوؤں کے حملے سے کتنا نقصان ہوا ہے؟ ایک چوکیدار سورگ باش ہوا ہے، باقی کے دونوں ملازموں نے گھوڑوں کے استبل میں چھپ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ ٹھاکر نے کہا، یہ تو واحے گرو کی کرپا سے آپ ادھر موجود تھے، ورنہ پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حشر کرتے۔ پولیس اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی تھی؟ میں نے وہ سوال پوچھا جو مجھے انسپکٹر اکبر خان سے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن اپنے مسئلے میں الجھ کر مجھے اس سے یہ پوچھنے کا خیال نہیں رہا تھا۔ تھانے دار صاحب کو پہلے سے شک تھا کہ بلونت کے بھائی آنند میں اتنی جرت نہیں کہ تھانے پر حملہ کر سکے۔ یہ ضرور کوئی چال ہے، اس لیے وہ پولیس فورس کے ساتھ رامپورہ تھانے میں ان کے حملے کا منتظر رہا۔ اس کی نظر میں ڈاکو یا تو رامپورہ چوکی پر حملہ آور ہوتے یا پھر میرے گھر میں، اور اس کا دوسرا اندازہ ٹھیک نکلا، لیکن تھانے دار صاحب سے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ اسے اپنی فورس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی فورس میری حویلی میں رکھنی چاہیے تھی اور باقی ماندہ چوکی پر۔ یہ تو شکر ہے واحے گرو کا کہ آپ حویلی میں موجود تھے، ورنہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ڈاکو ہمارا کام کر چکے ہوتے۔ اچھا، اب کھانا شروع کرو، گپ شپ بعد میں ہوتی رہے گی۔ سرلا دیوی روسٹ مرغے کا ڈونگا میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ گوشت کے بارے میں شاید ٹھاکر نے ان کو کوئی خصوصی حکم دیا تھا کہ گوشت سے بنی ہوئی دو تین ڈشیں ڈائننگ ٹیبل پر نظر آ رہی تھیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پہلے وہ میرے مسلمان ہونے سے ناواقف تھے۔ ٹھاکر نے بھی کسی مصلحت سے ان کو نہیں بتایا تھا۔ بہرحال کل کا ازالہ انہوں نے آج کے مینیو سے کر دیا تھا۔ یوں بھی جس کھانے میں گوشت شامل نہ ہو تو مسلمان آدمی کو وہ کھانا ہی نہیں لگتا۔ شیتل نے البتہ صرف سبزی پر اکتفا کیا تھا، اور اس کا ساتھ صرف سرلا دیوی نے دیا تھا۔ باقی تمام نے بڑی رغبت سے گوشت کی ڈشوں پر ہاتھ صاف کیے تھے۔
کھانے کے بعد چائے پی گئی اور اس کے بعد میں اور ٹھاکر حویلی میں چہل قدمی کرنے لگے۔ پرکاش نے اس مرتبہ بھی عورتوں میں بیٹھنا پسند کیا۔ اس کا محبوب مشغلہ شیتل کو گھورنا تھا۔ وہ کمبخت تھی ہی اتنی خوبصورت کہ اچھے بھلے ہوش مندوں کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ پرکاش کی یہ دلچسپی ٹھاکر یا دوسروں سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اس بات پر ٹوکنے کی ضرورت ٹھاکر نے شاید اس لیے محسوس نہیں کی تھی کہ وہ میرے اور شیتل کے تعلق سے واقف تھا۔ اس کی ماں اور بہنوں نے اسے روکا ٹوکا تھا یا نہیں، اس بارے میں لا علم تھا۔ بہرحال انڈین ثقافت کے لحاظ سے یہ کوئی اتنی معیوب بات نہیں تھی۔ ابھی تو شیتل آپ کے ساتھ ہی جائے گی نا؟ ٹھاکر خاموشی توڑتا ہوا بولا۔ مجبوری ہے، میں کندھے اچکا کر بولا۔ اگر میں اپنی بہو کے طور پر اسے پسند کر لوں تو؟ ٹھاکر مستفسر ہوا۔ میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میں رضامندی سے بولا۔ اگر شیتل مانتی ہے تو آج ہی دونوں کو بیاہ دو۔ خیر اتنی آسانی سے تو وہ نہیں ماننے لگی، ٹھاکر ہنستے ہوئے بولا۔ اس کے پتا جی سے بات کرنی پڑے گی۔ چلو جیسے آپ کا جی چاہے اسی طرح کر لینا۔ میں اس لا یعنی موضوع سے جان چھڑاتے ہوئے بولا۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے شیتل کی کسی اور کے ساتھ شادی کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ صبح تو تھانے دار صاحب کے آنے کے بعد ہی جانا ہو سکے گا۔ جی، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہم گھنٹہ ڈیڑھ حویلی میں چہل قدمی کرتے رہے۔ اس دوران ٹھاکر مجھے ممبئی کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات مہیا کرتا رہا۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم بغیر آرام کیے چلتے رہیں تو ممبئی تک 20-25 گھنٹوں میں ہی پہنچیں گے۔ بالکل، ٹھاکر نے کہا، لیکن راستے میں آرام نہیں کرو گے تو کھانے پینے اور دوسری ضروریات کے لیے تو رکنا تو پڑے گا نا۔ چلو پھر کمرے میں چلیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آرام سٹور کر لوں، میں ہنستے ہوئے بولا اور ہم دونوں اندرونی حویلی کی جانب بڑھ گئے۔ لیکن آرام میری قسمت میں نہیں تھا۔ دور ہی سے مجھے پرکاش اور کامنی کے نعرے سنائی دینے لگے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم جیسے ہی کمرے میں گھسے ٹھاکر مستفسر ہوا۔ وہ چاروں کارپٹ پر آمنے سامنے بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ شیتل اور للیتا غالباً بازی ہار گئے تھے۔ ٹھاکر کے پوچھنے پر کامنی نے یہی کچھ جوش و خروش سے بتایا تھا۔ اچھا اب ہم دونوں کے ساتھ کون کھیلے گا؟ ٹھاکر بچوں کے سے لہجے میں بولا۔ یہ اس کی خوبی تھی کہ روزمرہ کے مسائل میں وہ سنجیدہ، بردبار اور نہایت ہوش مند نظر آتا تھا، مگر اس کے برعکس جب اپنے بچوں کے درمیان گپ شپ کے لیے بیٹھتا تو روایتی سکھ دکھائی دیتا۔ مگر مجھے تو کوئی خاص کھیلنا نہیں آتا، میں نے جان چھڑانی چاہی۔ جیسے بھی کھیلنا آتا ہے، اب تو کھیلنا پڑے گا۔ تمہاری وائف نے پرکاش بھیا کو چیلنج کیا تھا اور ہار گئی، اب کیا بدلہ نہیں لوگے؟ کامنی تیز لہجے میں بولی۔ اچھا، میں گویا ہار مانتے ہوئے بولا۔ چلو ٹھاکر چچا پھر جیتی ہوئی ٹیم سے 2-2 ہاتھ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، کامنی نے ایک مرتبہ پھر مداخلت کی، آپ اور بھابھی بیٹھیں۔ ڈیڈی کو بیٹھنے دو گڑیا، پرکاش نے کہا، ان دونوں کے ساتھ صحیح مزہ نہیں آئے گا۔ چھوڑے ٹھاکر چچا کو، میں تاش کی گھڑی پکڑ کر شیتل کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، اپنی جنگ ہم خود لڑیں گے۔ تمام میری بات پر بے ساختہ ہنس پڑے۔ پتے لگا کر میں نے مہارت سے بانٹے اور پہلی دفعہ میں ان کو بازی ہو گئی۔ پرکاش اور کامنی ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ دونوں کا موقف تھا کہ دوسرے کی غلطی سے بازی ہوئی ہے۔ چلو جس کی بھی غلطی تھی، گیم تو برابر ہو گئی نا، میں اطمینان سے بولا۔ ٹھیک ہے لیکن ہار جیت کا تو فیصلہ ہونا چاہیے نا، پرکاش اسی انداز میں بولا۔ ایک اور بازی کھیلتے ہیں۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ اس مرتبہ بھی پہلے ہاتھ پر ان کو بازی ہو گئی۔ ٹھاکر بے ساختہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے پتری، ٹھاکر کامنی کی جگہ بیٹھتا ہوا بولا۔ عمر پتر کافی منجا ہوا کھلاڑی لگتا ہے، لیکن یہ ٹھاکر کی بھول تھی کہ وہ خود میدان میں اتر کر عمر کو ہرا لے گا۔ پہلی بازی ہارتے ہوئے اس نے پتے پھینک دیے۔ تیری گیم ہماری بدھی میں نہیں آ رہی پتر، ٹھاکر کھلے دل سے بولا۔ جان بھیا مجھے بھی اس طرح کھیلنا سکھا دو نا، للیتا میری بغل میں گھستی ہوئی بولی، تاکہ میں بھی پرکاش بھیا سے اپنی شکست کے بدلے لے سکوں۔ روزانہ مجھے ہرا دیتا ہے۔ میں نے کن اکھیوں سے شیتل کی جانب دیکھا۔ وہ للیتا کے اس طرح میرے ساتھ مل کر بیٹھنے پر بڑے کڑے تیوروں سے اسے گھورنے لگی تھی، لیکن میں جان بوجھ کر اس سے انجان بن کر للیتا سے بولا، چھوڑو اس گیم کی چالوں کو، میں تمہیں جادو کی گیمیں سکھاتا ہوں۔ واقعی؟ وہ حیرانی سے بولی، آپ کو جادو کی گیمیں آتی ہیں؟ ایسی ویسی، میں نے مصنوعی فخریہ لہجے میں کہا۔ میں بھی سیکھوں گی۔ کامنی بھی بھاگ کر میرے پاس آ بیٹھی اور میں تاش کی گڈی پکڑ کر انہیں شوبدہ بازیاں دکھانے لگا۔ شیتل بڑے غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ ان دونوں کو کچا ہی چبا جاتی۔ میں دل ہی دل میں اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ للیتا کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو رہی تھی۔
کسی نوجوان لڑکی کا مرد سے اٹکھیلیاں کرنا بلا شبہ ہمارے معاشرے میں معیوب ہے، مگر انڈین معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا ان میں شیتل جیسی عقل و خرد سے بیگانہ کر دینے والے حسن کی مالک لڑکی بھی مجھے کوئی خاص متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ پوجا للیتا جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی جس کی خوبی صرف اتنی تھی کہ وہ جوان تھی۔ شیتل زیادہ دیر للیتا کی پیش قدمی کو برداشت نہ کر سکی اور للیتا سے بولی، للیتا چھوڑو تاش کو، چلو میرے ساتھ، مجھے اپنے کپڑے دکھاؤ تاکہ میں ان میں سے اپنے لیے ایک دو جوڑے پسند کر لوں۔ کل ہم نے جانا ہے، میرے پاس صرف یہی کپڑے ہیں جو میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ شیتل کی مکاری دیکھ کر میرا دل چاہا کہ کہا لگا کر ہنس دوں، لیکن مجبوراً مجھے اپنی ہنسی دبانی پڑی اور میں زیر لب مسکرا کر نیچے دیکھنے لگا۔ چلتے ہیں دیدی، للیتا نے جان چھڑانے کی کوشش کی، ابھی تک تو شام ہونے میں کافی دیر ہے اور آپ نے تو صبح جانا ہے۔ بری بات بیٹا، ٹھاکر نے للیتا کو سرزنش کرتے ہوئے کہا، ابھی چلو اور اپنی بہن کو کپڑے دکھاؤ، واپس آ کر عمر پتر سے جو کچھ سیکھنا ہو سیکھ لینا، عمر بھی تو صبح تک ادھر ہی ہے۔ اور للیتا بادل نخواستہ اٹھ کر شیتل کے ساتھ چل دی۔ تم بھی چلو گڑیا، میں نے تاش کی گڈی اکٹھی کر کے کامنی کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں بھیا، وہ لاڈ سے بولی، للیتا دیدی چلی گئی ہے، اس کی غیر موجودگی میں مجھے 2-3 گیمیں سکھا دو نا۔ نہیں، میں مسکراتے ہوئے بولا، للیتا کو پتہ چل گیا تو وہ میری جان کو آ جائے گی، اور پھر اسے بھی جب تک وہ گیمیں سکھا نہیں دوں گا وہ میری جان نہیں چھوڑے گی، جبکہ میرا ارادہ اب آرام کرنے کا ہے۔ کامنی اٹھو، بھائی کو آرام کرنے دو۔ ٹھاکر کا انداز سرزنش کرنے والا تھا۔ پتا جی آپ بھی نہ بس۔ کامنی منہ بسورتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے پتر، آپ آرام کریں، ٹھاکر اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ سرلا دیوی بھی اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سفر کافی لمبا ہے اور دوران سفر آپ کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مہربانی ٹھاکر چچا، میں نے کہا اور وہ دونوں بھی رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی شیتل کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں موجود کپڑوں کا بنڈل الماری میں پھینک کر وہ سیدھی میری طرف بڑھی اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر افسردگی سے بولی، جان، کیا حقیقتاً آپ کو للیتا مجھ سے زیادہ پسند آئی ہے؟ حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں۔ شیتل، تمہارا دماغ تو اپنی جگہ پر ہے، میں ہلکی ناراضگی سے بولا۔ میں نے کب کہا ہے کہ للیتا مجھے پسند ہے؟ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ کیا؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ یہی للیتا کا آپ کی بغل میں گھسنا، بازوؤں پر چٹکیاں کاٹنا اور دوسری ناروا حرکات کا ارتکاب کرنا، جواباً آپ کا اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ جب عقل بانٹی جا رہی تھی تو تم اپنے حصے کی صورت لے کر دوبارہ اسی لائن میں کھڑی ہو گئی تھی، اس لیے صورت تو خوب اچھی حاصل کر لی، لیکن عقل کے حصول میں ناکام رہی۔ پھوکٹ میں نہ ٹرخاؤ، میری بات کا جواب دو۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا، لیکن اس کے بات کرنے کا انداز یوں تھا جیسے وہ سخت غصے میں ہو۔ میں اپنے ہر فعل میں خود مختار ہوں۔ میرا لہجہ اچھا خاصا خشک تھا۔ اس کے چہرے پر چھلکنے والی خوشی مان پڑ گئی اور وہ میرا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، سوری مسٹر جان، क्षमा چاہتی ہوں کہ میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ اور میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ گو اس کا افسردہ لہجہ سن کر مجھے دلی دکھ پہنچا تھا، لیکن میرا مقصد اسے اپنی ذات سے متنفر کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے غلط قسم کی امیدیں باندھے۔ مجھے کروٹ باندھے 1-2 لمحے گزرے تھے کہ میری سماعت میں اس کی سسکیاں گونجی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے اپنی جگہ پر بیٹھی نظر آئی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اوئے شیتل، کیا ہوا؟ میں اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا، خیر تو ہے؟ کیا گھر یاد آ رہا ہے؟ مجھے اس کے رونے کا سبب معلوم تھا، مگر میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آنسو دکھ کے اظہار کا سب سے آسان اور مکمل ذریعہ ہیں۔ لمبی چوڑی بات چیت اور فصیح و بلیغ جملے بھی ان 2 قطروں کے مقابلے میں ہیچ نظر آتے ہیں۔ خصوصاً عورتیں تو ان کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ یہ ان کا ایسا ہتھیار ہیں جن کا وار کبھی اوچھا نہیں پڑتا۔ میں اپنے رویے پر پہلے بھی نادم تھا، لیکن اسے روتا دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں اس کے ساتھ واقعی بہت بڑی زیادتی کر بیٹھا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یار، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو رونا شروع کر دیتی ہو نا۔ میرا لہجہ خوشگوار تھا، میں تو یوں ہی تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ کہاں للیتا اور کہاں تم، تمہارا اور اس کا بھلا کیا مقابلہ؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ میرے علاوہ ہر لڑکی کے ساتھ آپ ہنس کھیل سکتے ہیں، ایک میں جنموں جلی ہی آپ کو ناپسند ہوں۔ میں اس سے پہلے کہ اس کے الزامات کی فہرست لمبی ہوتی،
میں نے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کے بال بکھراتے ہوئے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے جان لیوا حسن سے، اس لیے تجھ سے پرے پرے رہتا ہوں۔ میری بات سن کر پہلے تو اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، مگر پھر میری آنکھوں میں سچائی کے رنگ دیکھ کر سرشاری سے آنکھیں موند لیں اور سر میرے کندھے سے ٹکا دیا۔ میں نے اس سے غلط نہیں کہا تھا، اس کا کیف آگی قرب پتھر کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ کئی لمحے اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، وہ آنکھیں موندے رنگین تصوروں میں گم تھی۔ اب جاؤ نا، میں نے اس کی زلفیں بکھیرتے ہوئے کہا، کاش وقت یہیں ٹھہر جائے۔ اس کی حسرت بھری آواز گونجی، شیتل پگلی، وقت کبھی نہیں گزرتا، ہم گزر جاتے ہیں، اور چلتے چلتے جب ایک دن پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وقت تو وہیں رکا ہوا ہے، ہم باقی نہیں رہے۔ جان، اگر آپ واپس نہ جائیں میں بھی نہیں جاتی۔ ٹھاکر کے اوپر آپ کے کافی احسانات ہیں، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ مہیا کر دے گا، نہیں تو میرے اپنے اکاؤنٹ میں 2.5-3 لاکھ روپے پڑے ہوں گے جو نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہوں گے۔ 2-3 مہینوں تک آپ کی تلاش کی سرگرمیاں ماند پڑ جائیں گی، اس عرصے میں ہم یہیں ٹھاکر کے ہاں چھپ کر رہ سکتے ہیں۔ میں ساری زندگی داسی بن کر آپ کی سیوا کروں گی۔ شیتل، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں اپنے پورے خاندان کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تمہارا صرف باپ ہے، جبکہ میرے بہن، بھائی، ماں باپ، بیوی، بیٹا، کس کس رشتے کو بھلاؤں گا؟ اور ابھی تو ان پر سخت وقت بھی آیا ہوا ہے، نہ جانے وہاں کے حالات کیا ہوں گے۔ اور دیکھو، محبت صرف پانے کا نام نہیں ہے۔ ایک مفکر کا قول ہے کہ اس سے پیار مت کرو جس کو تم چاہتے ہو، بلکہ اس سے پیار کرو جو تم سے پیار کرتا ہو، اور تمہیں کئی ایسے خوبصورت، دولت مند اور چاہنے والے لڑکے مل جائیں گے کہ جانو تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ اس قول پر آپ خود کیوں عمل نہیں کر لیتے؟ کاش میں اس قول پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا۔ جان پلیز مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں شیتل، میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ حالات اگر ٹھیک ہو گئے تو تجھے ملنے کے لیے ضرور انڈیا آؤں گا۔ اس نے ابھی تک اپنا سر میرے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ سر اٹھا کر اپنی غلافی آنکھیں سے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، یہ جدائیوں کے راستے بڑی دور تک گئے ہیں، جو گیا ہے پھر نہ آیا، میری بات مان جاؤ۔ مجھے مجبور مت کرو۔ میرے لہجے میں بے بسی تھی، اسی وجہ سے میں تجھے ممبئی تک ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم حد الوسع مجھے روکنے کی کوشش کرو گی۔ کل رات تو میں نکل بھی گیا ہوتا، مگر میری بدقسمتی کہ میں پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ مجھے پتا ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں موند لی، کیا یہی کہ میں تمہیں پسند نہیں ہوں، اور جس وقت بھی تجھے موقع ملا مجھے ضرور چھوڑ جاؤ گے۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو اور جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ نہیں، وہ ہٹ دھرمی سے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے اور میں اسی جگہ سوؤں گی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی تکیے کو دوہرا کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ نیند مجھے یوں بھی نہیں آ رہی تھی، بس مختلف قسم کے خیالات میں کھویا رہا۔ شیتل سچ مچ میری گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ نیند میں اس کا حسن اور بھی اجاگر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے پرکشش چہرے سے نظریں چرائیں اور آنکھیں موند لیں۔ تقریباً شام ہونے کو تھی جب دروازے سے باہر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور جلدی سے شیتل کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پر رکھ دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، میں با آواز بلند بولا۔ دروازہ کھول کر ٹھاکر کا ایک ملازم اندر داخل ہوا اور ادب سے بولا، تھانے دار صاحب آئے ہیں مہاراج، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اور وہ جی مہاراج کہہ کر چلا گیا۔ اسی وقت شیتل بھی اٹھ بیٹھی۔ کون تھا جان؟ وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ ٹھاکر چچا کا ملازم تھا، تھانے دار کی آمد کی اطلاع دینے آیا تھا۔ میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر انگلیوں سے اپنے بال سنوارتے ہوئے کہا، ٹھہرو، میں بھی چلوں گی۔ میں نے کمرے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھائے تو اس نے پیچھے سے آواز دی، ہاتھ منہ تو دھو لو۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ تھانے دار اکبر خان ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے ٹھاکر کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھا۔ آؤ عمر بھائی، مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں سے چھلکتی خوشی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ سنائیں انسپکٹر صاحب، کیا رہا؟ میں مستفسر ہوا۔ اللہ کا شکر ہے عمر بھائی، چھاپا کامیاب رہا۔ ایک بندہ تو زندہ پکڑا گیا ہے جس کو آپ کمرے میں بند کر کے آئے تھے۔ باقی لاشیں بھی کوئی خاص خراب نہیں ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جنگلی جانور خون کی بو پر بھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ لاشوں کے علاوہ وہاں سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئی ہے جو عمارت کے تہہ خانے میں چھپائی گئی تھی۔
اس کا مطلب ہے آپ کے کیریئر میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ میرے کیریئر میں؟ وہ حیرانی سے بولا، مگر کیسے؟ آپ اس چھاپے اور رگھو گروپ کی اموات کو پولیس کا کارنامہ شو نہیں کرواؤ گے؟ کیا بات کرتے ہو عمر بھائی، وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ آپ مجھے ایسا خیال کرتے ہیں؟ ٹھاکر کی حویلی میں آپ کا کارنامہ مجھے مجبوراً پولیس کے نام اس لیے کرنا پڑا کہ آپ کو چھپانا مقصود تھا۔ اس میں بھی ایک حوالدار کو میں نے سامنے رکھا ہے کہ میری غیر موجودگی میں ایک تھانے دار نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور رگھو دادا کا کیس تو یوں بھی پولیس اپنے کھاتے میں نہیں ڈال سکتی کہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم سے ان کی موت کے ٹائم کا پتہ بآسانی لگ جائے گا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے اگر بندہ راشی نہ ہو تو پھر رگھو دادا کا نام سن کر آپ نے اتنی بے چینی کیوں دکھائی تھی؟ وہ بے چینی اس کارنامے کو اپنے نام منسوب کرنے کی نہیں تھی، وہ اطمینان سے بولا، بلکہ وہ ایک دھرتی کے ناسور کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بے چینی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ انسپیکٹر اکبر خان واقعی اعلیٰ کردار کا مالک تھا۔ ایسے بندے پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ انڈیا حکومت کے ساتھ اس کی وفاداری ہر شعبے سے بالا تر تھی۔ میری مدد کا وعدہ بھی اس نے صرف انسانی ہمدردی کی بنا پر اور مجھے بے قصور سمجھتے ہوئے کیا تھا۔ میرے اندازے واقعی اس کے بارے میں غلط ثابت ہوئے تھے۔ ایک اور بات، مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اکبر خان بولا اور مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر گویا ہوا، رگھو دادا کی موت تمہارے ساتھ لڑتے ہوئے ہوئی ہے، اور اس کی لاشیں دیکھ کر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانو کمانڈو کا کام ہے، خصوصاً اس کی ٹوٹی ہوئی گردن، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد تمہاری تلاش میں سرگرداں ایجنسیوں نے اسی علاقے کا رخ کرنا ہے۔ اس وقت تک ہم انشاءاللہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ، انسپیکٹر نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ اور سیٹھ ہری چرن داس کی بیٹی کا کیا کرو گے؟ وہ اس کے ساتھ ہی ممبئی تک جائے گی۔ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی شیتل نے انسپیکٹر کا فقرہ سن کر برجستہ کہا، اور ہم تینوں بے ساختہ مسکرا پڑے۔ اس نے قریب آ کر تمام کو نمسکار کیا اور کرسی لے کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ آپ اگر یہیں سے اپنے باپ کے پاس چلی جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، انسپیکٹر خلوص سے اس کو مشورہ دیتے ہوئے بولا۔ یہ پٹی غالباً آپ کو جان نے پڑھائی ہے؟ کون سی پٹی؟ انسپیکٹر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی شیتل سے اس جگہ جان چھڑوانے کی، وہ اطمینان سے بولی۔ نہیں بہن، انسپیکٹر سنجیدہ لہجے میں بولا، عمر جان نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اگر نہیں کی، وہ میری جانب گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تو بڑی حیرانی کی بات ہے، ورنہ اس کی اچھا یہی ہے۔ اس کی بات سن کر ٹھاکر ہنس پڑا، جبکہ انسپیکٹر حیرانی سے بولا، وہ کیوں؟ وہ آپ اسی سے پوچھیں۔ کیوں عمر بھائی؟ انسپیکٹر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، بھلا اتنے خوبصورت ہم سفر سے کوئی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے؟ ہم سفر نہیں، مسافر بولو انسپیکٹر صاحب۔ میں اس کی مذاق میں کہی گئی بات کا جواب سنجیدہ لہجے میں دیتا ہوا بولا، ایسا مسافر جس کی منزل جدا ہو۔ جھوٹ، شیتل جذباتی لہجے میں بولی، میری تو منزل بھی یہ خود ہے۔ اچھا چھوڑو اس ڈائیلاگ بازی کو، ٹھاکر نے کہا، جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا۔ بھوجن تیار ہو گیا ہوگا، پہلے پیٹ پوجا کر لیں۔ آپ چلیں، میں شام کی نماز پڑھ کر آتا ہوں، انسپیکٹر اکبر خان بولا۔ ہاں ٹھاکر چچا، نماز تو میں نے بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے پتر، ٹھاکر اٹھتا ہوا بولا، ہم کھانے کے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اکبر خان وضو میں تھا، اس لیے کمرے کے کونے میں چادر بچھا کر نماز میں مشغول ہو گیا، اور میں وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا کھا کر انسپیکٹر ہمیں صبح سویرے تیار ہونے کا مزدہ سنا کر رخصت ہو گیا، جبکہ ہم دونوں کافی دیر تک ٹھاکر فیملی کے ساتھ گپ شپ میں مصروف رہے اور رات گئے ہی کمرے میں واپس لوٹے۔ یہ آپ نے ٹھاکر چچا کو بتایا ہے؟ کمرے میں دو چار پائیوں کو دیکھ کر شیتل مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، لیکن اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتلا چکا ہوں، میں نے حقیقت بتلاتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، کم از کم اس طرح تمہیں چارپائی تو نصیب ہو جائے گی، ورنہ مجھ سے تو تم ایسے بدک رہے ہو جیسے مجھے چھوت کی بیماری ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھاکر کی مہیا کردہ شلوار قمیض اٹھائی اور ساتھ والے کمرے میں لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر میں نے کمرے کی لائٹ بجھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ شیتل گردن تک کمبل اوڑھے کوئی گیت گنگنا رہی تھی۔ سورت کی طرح اس کی آواز بھی دلکش تھی۔ اس کی مترنم آواز نے میرے لیے لوری کا کام کیا، اور میں نیند کی گہری وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ صبح سویرے انسپیکٹر اکبر خان کی آمد سے پہلے ہم دونوں تیار ہو چکے تھے، اور اس کے پہنچتے ہی ہم رامپورہ سے روانہ ہو گئے۔ ٹھاکر اور اس کے پورے خاندان نے ہمیں بہت محبت سے رخصت کیا۔ ٹھاکر نے زبردستی 10,000 کے بقدر رقم میری جیب میں ڈال دی تھی۔
جبکہ سرلا دیوی نے سچے موتیوں کا ایک ہار شیتل کے گلے میں ڈالا تھا۔ دن کا کھانا ٹھاکر نے تیار کروا کر گاڑی میں رکھوا دیا تھا، جو ہم نے 4 بجے کے قریب اجمیر شہر سے گزر کر اس کے مضافات میں کھایا، اور اوپر سے تھرموس میں رکھی نیم گرم چائے پی کر دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ رات کا کھانا ہم نے سڑک کے کنارے موجود ایک غیر معروف چھپر ہوٹل میں کھایا۔ گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ چنے کی تڑکا لگی دال میں گنجائش سے بھی زیادہ کھا گیا۔ گرم دودھ پتی پی کر ہم ایک مرتبہ پھر سفر کے لیے تازہ دم ہو گئے۔ بل کی ادائیگی انسپیکٹر اکبر خان نے کی تھی، لیکن سب سے آخر آتے وقت میں نے بوڑھے سے بیرے کو 1000 کی رقم بطور ٹپ پیش کی اور اسے ہکا بکا چھوڑ کر کار کے پاس آ گیا۔ انسپیکٹر نے ایک مرتبہ پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ صبح سے وہی ڈرائیونگ کرتا آ رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، اب آپ پچھلی نشست پر لیٹ کر آرام کریں، اگر آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو اٹھا دیں گے۔ میری بات پر اکبر خان خاموشی سے پچھلی نشست پر منتقل ہو گیا اور میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ شیتل بھی میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ سردی کافی شدید تھی، لیکن گاڑی میں لگے ہیٹر نے ماحول کو خوشگوار حد تک گرم کر رکھا تھا۔ احمد آباد تک ہم بغیر کسی حادثے کے پہنچ گئے تھے۔ 1-2 جگہ پولیس والوں نے چیکنگ کے لیے روکا تھا، مگر انسپیکٹر اکبر خان کے سروس شناختی کارڈ نے کوئی پرابلم پیدا نہ ہونے دی۔ احمد آباد سے نکلے ہمیں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انسپیکٹر اکبر خان کے ہلکے ہلکے خراٹے سنائی دینے لگے۔ وہ غریب صبح سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ذرا سی ایزی ہوتے ہی نیند میں ڈوب گیا تھا۔ تم تو انسپیکٹر صاحب کے ساتھ ہی واپس لوٹو گی نا؟ کار میں چھائی خاموشی کو میں نے دھیمی آواز میں توڑا۔ نہیں جناب، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس وقت تک ممبئی میں رہوں گی جب تک آپ پاکستان نہیں چلے جاتے۔ بے وقوف، ممبئی میں میرا واسطہ غنڈوں موالیوں سے پڑے گا، اور تیرا ساتھ سوائے میری پرابلمز بڑھانے کے اور کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ غلط، اس نے زوروں شوروں سے میری بات کی نفی کی۔ میں پرابلمز پیدا نہیں بلکہ حل کروں گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک تو آپ ممبئی سے ناواقف ہیں اور میں آپ کے لیے ایک قابل اعتماد گائیڈ کے فرائض سر انجام دوں گی۔ دوسرے، وہاں پر ہماری ذاتی رہائش گاہ موجود ہے، جو آپ کے لیے بہترین چھپنے کا ٹھکانہ ثابت ہوگی۔ شیتل نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ بات اس نے واقعی بڑے پتے کی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ جب میں اپنے کام کے سلسلے میں اپنے مطلب کے بندوں کو ڈھونڈنے نکلوں تو تم میرے ساتھ چلنے کی ضد نہیں کرو گی؟ منظور، لیکن مجھ سے چھپنے کی کوشش تم بھی نہ کرنا، ورنہ کیا؟ ورنہ میں اخبار میں تلاش گمشدگی کا اشتہار دے دوں گی کہ ایک عدد کمانڈو غائب ہے، جس کا حلیہ کچھ اس طرح سے ہے، اور مشن وغیرہ یہ ہے۔ اطلاع دینے والے کے لیے اتنا انعام۔ وہ تم سے پہلے بھی بہت شائع ہو چکے ہیں، میں اطمینان سے بولا۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ بہت پہلے، میں جواباً بولا۔ کتنے اطمینان سے کہہ رہے ہو بہت پہلے؟ وہ میرے بازو پر گھونسا مارتے ہوئے بولی۔ شیتل، ایک شعر سناؤں؟ میں اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ سناؤ، وہ میرے کندھے پر سر ٹیکتے ہوئے بولی۔ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ سچ؟ وہ خوشگوار حیرانی سے بولی۔ 100% سچ، میں افسردہ لہجے میں بولا۔ لیکن تم اگر خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو تو تمہیں میری مجبوری کا پتہ چلے گا۔ اپنے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ دشمنی کی وہ آگ جو ہمارے اور چودھری خاندان کے درمیان بھڑکی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے خرمنوں کو جلا کر سرد ہوگی۔ تمہیں اپنے ساتھ پاکستان لے جانے کا مطلب ہے اس جلتی آگ میں تمہیں بھی گھسیٹنا، جس کا متحمل میں نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تجھے ایک سے ایک اچھے رشتے مل جائیں گے۔ پاکستان پہنچ کر کم از کم ایک اطمینان مجھے حاصل رہے گا کہ مجھے چاہنے والی ایک ہستی ایسی ہے جو امن میں ہے اور میرے لیے دعا گو ہے۔ جان، مجھے تیرے ساتھ نرک میں رہنا تنہا سورگ میں رہنے سے زیادہ عزیز ہے۔ بہرحال تم کچھ بھی کہو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ البتہ اگر حالات ٹھیک ہو گئے تو میں تیرے پاس آنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ اس کی بات سن کر میں نے چپ سادھ لی اور اس موضوع پر اس سے بحث کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلانے کو تیار تھی، جبکہ میں حالات کے گھن چکر میں اس طرح پھنسا ہوا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس معاملے میں بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ میری بہتری اسی بات میں پنہاں تھی کہ میں یہ موضوع نہ چھیڑتا۔ اس کے برعکس شیتل کا پسندیدہ موضوع یہی تھا۔ میری چپ کو بھانپ کر اس نے بھی خاموش رہنے میں عافیت سمجھی اور سیٹ سے پشت لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ صبح کے قریب ہم نے سورت کو کراس کر کے
سڑک کے کنارے موجود ایک چھوٹی سی مسجد میں فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد انسپیکٹر صاحب ایک ہوٹل سے تھرمس چائے کا اور اس کے ساتھ 5-6 پراٹھے لے آیا۔ صبح کا ناشتہ ہم نے کار کے اندر ہی تناول کیا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ ایک مرتبہ پھر انسپیکٹر اکبر خان نے سنبھال لی تھی۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے کہا، کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس اب تو چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ جواباً بولا۔ بہرحال آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس بارے میں مستفسر ہوا۔ یہی کہ شیتل تمہارے ساتھ رہے گی یا واپس جائے گی؟ انسپیکٹر اکبر خان نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ شیتل میرے ساتھ رہے گی، میں اطمینان سے بولا۔ اس کی موجودگی میں میری کافی پرابلمز حاصل ہو جائیں گی۔ میری بات سن کر شیتل کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے یا انسپیکٹر کے سمجھانے سے اس نے نہیں سمجھنا، الٹا میرے بارے میں الٹی سیدھی بدگمانیاں دل میں پال لینی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ میں اسے اپنے پاس رکھتا۔ میرے لیے اپنے دل میں وہ محبت کے جو گہرے جذبات رکھتی تھی، ان کے ناطے اس کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ انڈیا کے اندر اپنے آخری ایام اس کے ساتھ گزاروں۔ اگر آپ نہ بھی چاہیں تب بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ شوخی سے بولی۔ بہرحال حوصلہ افزائی کے لیے دھنیہ واد۔ انسپیکٹر اس کی بات سن کر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے آپ کی خوش قسمتی میں کوئی کلام نہیں عمر بھائی، انسپیکٹر اکبر خان حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ ہماری تو حسرت ہی رہی شیتل جیسی کسی لڑکی کے حصول کی۔ اگر آپ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچیں تو مجھ سے بڑا بدقسمت آپ کو اور کوئی نہیں دکھائی دے گا۔ وہ کیسے؟ وہ مستفسر ہوا۔ وہ ایسے کہ آپ تصور کریں اس شخص کے بارے میں جس کے حوالے ایک بہت بڑا خزانہ کرنے کے بعد اسے یہ مژدہ بھی سنا دیا گیا ہو کہ اس کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے۔ میری بات سن کر اکبر خان نے چپ سادھ لی، لیکن شیتل خاموش نہ رہ سکی۔ اس کو یوں کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا کہ وہ شخص بذات خودکشی پر آمادہ ہے۔ لازمی بات ہے، اتنا بڑا خزانہ پا کر اسے شادی مرگ تو ہونا ہے، میں برجستہ بولا، اور کار کا اندرونی ماحول اکبر خان کے کہے سے گونج اٹھا۔ دوپہر ڈھلے ہماری کار ممبئی کے مضافات میں داخل ہو چکی تھی۔ آبادی کے لحاظ سے ممبئی انڈیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی انڈیا میں وہی اہمیت ہے جو اہمیت کراچی کو پاکستان میں حاصل ہے۔ مزید 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم شیتل کی رہنمائی میں ساحل سمندر کے نزدیک ایک چھوٹے سے بنگلے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اطلاعی گھنٹی پر ایک بوڑھے سے شخص نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر جھانکا اور شیتل کو پہچان کر مؤدبانہ انداز میں نمسکار کرنے کے بعد پورا گیٹ کھول دیا۔ میں نے اور اکبر خان نے نیچے اترنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ گاڑی پورچ میں روک کر ہم دونوں باہر آ گئے۔ اکبر خان بولا، عمر بھائی مجھے اجازت دو، میں نے ابھی واپس جانا ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، شیتل جلدی سے بولی۔ اتنا طویل سفر دوبارہ کیسے طے کرو گے؟ آج رات آرام کر لو، کل چلے جانا۔ مشکل ہے شیتل بہن، اکبر خان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ شانتی نگر میں میں بہت سے کام ادھورے چھوڑ آیا ہوں۔ اپنے یہاں پر آنے کی اطلاع میں نے کسی کو بھی نہیں دی ہے۔ اب جتنی جلدی بھی میں واپس چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ڈرائیونگ کرنے کا، اب واپسی میں نے کسی بس سروس کے ذریعے جانا ہے۔ اپنی کار میں ایک جاننے والے کے پاس چھوڑ جاؤں گا جو بعد میں میرے پاس بھجوا دے گا۔ لیکن کھانا تو کھا کر جاؤ نا، شیتل اس کو روکنے پر مصر ہوئی۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے، وہ مجھے گلے ملتا ہوا بولا۔ یار، زندہ صحبت باقی، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو حکم کرو۔ اکبر بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور عزت دے، میں ممنونیت سے بولا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تیرے احسان کا بدلہ چکا سکوں گا، البتہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اکبر خان نے شیتل کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بس میری بہن کا خیال رکھنا، اور پھر کار میں بیٹھ کر رخصت ہو گیا۔ چلو اندر چلو، شیتل مجھے صحن میں گم سم کھڑے دیکھ کر دھیرے سے بولی اور میں سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا۔ ممبئی میں پتہ نہیں کیسے کیسے ہنگامے میرے منتظر تھے۔ میں باتھ روم میں نیم گرم پانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے شیتل کی اپنے باپ سے فون پر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ بڑے زوروں شوروں سے اپنی رہائی کی فرضی کہانی سنا رہی تھی۔ میں جب نہا کر باہر نکلا تو اس وقت تک وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی اور صوفے پر بڑے انداز سے بیٹھی کچھ گنگنا رہی تھی۔ کس سے گپ شپ ہو رہی تھی؟ میں جانتے بوجھتے مستفسر ہوا۔ پتا جی تھے، وہ جواباً بولی۔ میری جدائی میں سخت پریشان تھے، میں نے سوچا ان کی پریشانی دور کر دوں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہنا کیا تھا، مجھے واپس بلا رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں ان کے پاس پہنچ جاؤں، یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا دشمن مجھ پر وار کر جائے۔ تو نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ جس محسن کی وجہ سے میری رہائی ممکن ہوئی ہے، میں اس کے گاؤں میں چند دن گزار کر واپس آ جاؤں گی۔
اور یوں بھی گاؤں میں مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ پھر پھر کیا؟ ڈھیر ساری نصیحتیں کرنے کے بعد جلد سے جلد واپس آنے کی تاکید کی اور بس۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والد آپ سے محبت کرتے ہیں؟ ایسی ویسی وہ شوخی سے بولی۔ اپنی دولت کے بعد وہ سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے ہیں، اور میں اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرا پڑا۔ ویسے آپ کی یہ گھسی پیٹی کہانی سن کر انہوں نے کیسے یقین کر لیا؟ میرے پتا جی میں ایک خوبی ہے کہ وہ آم کھانے سے غرض رکھتے ہیں، پیڑ گننے سے نہیں۔ جب ان کی بیٹی خیریت سے ان کے پاس واپس آ رہی ہے تو ان کی بلا سے کہ درمیان میں جو کہانی بھی ہے۔ اچھا ابھی یہ کہانیاں ہی سناتی رہو گی کہ کچھ کھلاؤ پلاؤ گی بھی صحیح؟ او سوری، وہ شرمندگی سے اپنے ملازم کو آواز دیتے ہوئے بولی۔ دھرمندر چاچا اور وہی بوڑھا جس نے دروازہ کھولا تھا آن موجود ہوا۔ جی بی بی جی، وہ مؤدبانہ لہجے میں بولا۔ اس طرح کرو کہ نزدیکی ہوٹل سے 2 بندوں کا کھانا لے آؤ اور پیسے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا لگا کر ہنس پڑی۔ میں سمجھ گیا کہ پیسوں کے نام پر اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ہاں پیسے یہ لو چاچا۔ میں نے جلدی سے ایک بڑا نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ پیسے لے کر دھرمندر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ سوری جان، شیتل شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں سنجیدگی سے بولا۔ ہر بیٹی کا آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے اور وہ اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ میں نے اس کے باپ کی کنجوسی پر چوٹ کی۔ بس باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، وہ تپتے ہوئے بولی، اچھی طرح جانتے ہوئے کہ چیک بک یا رقم میرے پاس نہیں ہے۔ پھر تانے دینے کا مطلب ہوتے تو نے کون سے خرچ کرنے تھے؟ جانو کے بچے باز آ جاؤ، وہ گھونسا تانتے ہوئے میری جانب بڑھی۔ سوری سوری سوری، میں جلدی سے کان پکڑتے ہوئے بولا۔ سچی بات غلطی سے منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ اور میری بات سن کر اس کے چہرے پر شرمندہ سی ہنسی چھا گئی۔ ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں گڑے سے پڑ جاتے تھے اور سفید موتی کی طرح چمکتے دانت مخالف کو مبہوت کر دیتے تھے۔ وہ بے شک و شبہ سامنے والے کے حواسوں پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں بھی گنگ سا ہو گیا تھا۔ اس نے میری کیفیت بھانپ لی اور جواباً اس کے چہرے پر جو کوسے قضا کے رنگ لہرائے، میں ان کی تاب نہ لا سکا اور جلدی سے نظریں جھکا کر فرش کو گھورنے لگا۔ جان، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنی ٹھوڑی میرے گھٹنے پر ٹکاتے ہوئے بولی، مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ میں تیری اپنی ملکیت ہوں، تیری داسی ہوں، میرا تن من سب کچھ تیرا ہے، پھر یوں اپنے اوپر جبر کرنے کا فائدہ؟ اس کی کھلی ڈلی باتیں سن کر میں جیسے کانپ سا گیا۔ پتہ نہیں میری محبت کو اس نے اپنے دل کا روگ کیوں بنا لیا تھا۔ اگر وہ میری جسمانی قربت حاصل کر لیتی تب بھی میں رکنے والا تو نہیں تھا۔ پھر نامعلوم اپنے آپ کو یوں سستے پن سے میرے حوالے کر دینے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ میں بھی کوئی سنسار تیاگ دینے والا سادھو یا کوئی بہت بڑا ولی اللہ نہیں تھا، بلکہ ان معاملات میں عام مردوں جیسا ایک مرد تھا جسے کوئی بھی جوان لڑکی وقتی طور پر بھٹکا سکتی تھی، جبکہ وہ تو پھر شیتل تھی جو زاہد 100 سالہ کو بھی اپنا زہد توڑنے پر مجبور کر دیتی۔ لیکن نامعلوم اس کے بارے میں کون سا ایسا جذبہ میرے اندر پرورش پا چکا تھا کہ میں اسے پاکیزہ دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ تو تھی بھی ایسی کہ چھونے سے بھی میلی ہو جائے۔ میری طرف سے چھائی خاموشی کو اس نے توڑنے کی کوشش نہ کی اور چپ چاپ میرے گھٹنے سے سر ٹیک کر بیٹھی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی۔ ہماری محویت کو ڈرائنگ روم کے طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ نے توڑ دیا اور شیتل شاید دھرمندر آ گیا ہے کہتے ہوئے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔